आज हमारी क्लास का टॉपिक है हिस्से नस्र। हिस्से नस्र में हम लोग ख़ास तौर पे मकतूब निगारी को देख रहे हैं ना। और मकतूब निगारी के फ़न को हमने देखा अभी कि मकतूब निगारी का फ़न क्या होता है मुकम्मल तौर पे, और कि भाई जब कुछ अदीब लोग आते हैं और आ करके कुछ पुरलुत्फ़ बातें करते हैं तो फिर हम उनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होने लगते हैं और उनकी बातें हमें दिलचस्प लगने लगती हैं। तो दिलचस्पी की वजह से हम बहुत बड़े बड़े अदीबों के जो फनपारे होते हैं, जो खतूत होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। इनमें बहुत मशहूर मशहूर कुछ नाम है, जैसे गालिब का हो गया, शिबली का हो गया, है ना, चौधरी का हो गया, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी हो गए, मंटू हो गए, मीरा जी अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए। तो इस तरीके से कुछ मशहूर नाम हैं। अब असल में जो सबसे बड़े खतूत निगार माने जाते हैं उर्दू के सबसे मशहूर, और जिनका बहुत बड़ा एहसान है उर्दू खतूत निगारी के ऊपर, उनका नाम है मिर्जा गालिब, है ना। क्या नाम है भाई? गालिब। हाँ, चाचा गालिब या मिर्जा गालिब बोल लीजिए। ज्यादा मोहब्बत करते हुए होंगे तो बोलेंगे चाचा गालिब। देखिए, चाचा गालिब। गालिब ने नस्र निगारी का आगाज फारसी से किया। उनकी 3 किताबें पंज आहंग, महर निमिरोज और दस्तबू, इन तीनों किताबों को जो है आप नोट्स की फॉर्म में लिख लेंगे, वरना आपके पास कॉपी पेन हो उससे आप उतार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। उर्दू में भी इनके 4 नसरी रिसाले मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ किताबों पर दीबाचे तकरीसें और कुछ मुतफर्रिक तहरीरें भी लिखी। ठीक है। इनमें गालिब की नस्र आम तौर पर साफ और सादा है, लेकिन इनका सबसे बड़ा कारनामा उनके खतूत हैं। मतलब इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, किताबों पर अलग अलग तकरीर से लिखी हैं और बाकी जगहों पर नस्र में काम किया है, लेकिन जो इनका असले नसरी कारनामा है या असल जो काम किया है नस्र के अंदर, वो गालिब ने खतूत के अंदर किया है। तो पहली चीज ये कि भाई गालिब ने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। तो गालिब के मुतालिक कहा जाता है कि गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। गालिब खुद कहते हैं कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, 100 कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिजर में विसाल के मजे लिया करो, इस तरह की बातें गालिब खुद कहते हैं और करते हैं। उनका मानना यह था कि भाई किसी तरह की कोई कैद नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोग कह रहे थे कि भाई सलाम का रिवाज था बाज़ाब्ता, कि सलाम जो है शुरू में लिखा जाता था। गालिब ने सलाम ही नहीं किया, कहीं किया, बीच में किया। किसी को सलाम पहुंचाना हो, भाई फलां से मेरा सलाम कह देता ना, लास्ट में कहते हैं फलां से मेरा सलाम कह देना। गालिब को जहां आया मन वहां गालिब ने लिख दिया। बहुत बड़े बड़े अलकाबात का इस्तेमाल होता था, गालिब ने उसको उठा करके फेंक दिया, बोले हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। छोटे मोटे मेरी जान, बंदे परवर और महाराज कह करके अपनी बात को शुरू कर दिया। तो गालिब जो कैदो बन के अंदर खतूत निगारी थी, पहले जिस तरीके से खत लिखा जाता था, गालिब ने उसको उठा दिया और बल्कि अपनी जो है मुकम्मल शान शौकत के साथ, और शान शौकत कैसी कि भाई किसी का उन्होंने जो है पैरवी इख्तियार नहीं की, हर एक कैद को उठा करके रख दिया। जिन चीजों को लाजिम किया गया था उन लाजिम चीजों को उठा करके एक तरफ रख दिया। यानी सलाम पर जो पाबंदी थी उसको हटा दिया, सलाम के अलावा बाकी चीजों पर पाबंदी, मतलब अलकाब बड़े बड़े इस्तेमाल होते थे उसको हटा दिया। इसी तरीके से बहुत फारसी अल्फाज की बहुत ज्यादा कसरत हुआ करती थी, अक्सर फारसी के अंदर जो है खतूत मिला करते थे, तो उसको भी गालिब ने हटा दिया। ये पूरा आपने उसके अंदर देखा होगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाल ही कहते हैं कि मिर्जा के उर्दू खत मिर्जा की उर्दू खत्तो किताबत का तरीका फी वाक़ई सबसे निराला है। वाक़ईतन सबसे निराला है, हंसी मजाक वाला मसला ही अलग है। न मिर्जा से पहले किसी ने खत्तो किताबत में इख्तियार किया, न उनके बाद किसी से उनकी पूरी तकलीद हो सकी। मतलब कि जो जिस तरीके से गालिब खत लिखते थे इस तरीके से कोई और नहीं लिख सका। गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। उनके उर्दू खतूत में उनकी अपनी जिंदगी और जमाने के बहुत दिलचस्प नक्शे सिमट आए हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि गालिब की पूरी सवानेह हमें उनकी खतूत के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। खास तौर पर 1857 के आसपास का माहौल, मतलब वो 1857 वाला रिवॉल्ट, जिसको आप विद्रोह बोल सकते हैं, है ना, बगावत, गालिब के खतूत में जिस तफसील के साथ रूनुमा है उसके पेश नज़र ये खतूत एक तारीखी मवाद की हैसियत रखता है। मतलब तारीखी एतबार से भी है, सवानही एतबार से है, मतलब ऑटोबायोग्राफी भी है, ये हिस्ट्री का भी कंटेंट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, फिर लिटरेचर का कंटेंट तो ये है ही। तो गालिब का जो गालिब के खतूत हैं वो इसलिए भी ज्यादा मशहूर है। गालिब के उर्दू खतूत के 2 मजमुए हैं,
دیکھیے اردو خطوط کے مجموعے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلّہ. کیا نام ہے ان کے؟ عود ہندی اردو معلّہ. عود ہندی اور اردو معلّہ بہت مشہور ہے. غالب نے جو اسلوب اختیار کیا تھا اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی. واقعہ نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں. واقعہ نگاری کا مطلب جس طریقے سے کسی واقعے کو وہ بیان کرتے ہیں وہ کسی اور کے یہاں نہیں ہے. منظر نگاری مطلب کہ جب کسی جگہ کا وہ ذکر کرتے ہیں، مطلب اگر وہ دن کا ذکر کر رہے ہیں تو ایسے آپ کی ایسے الفاظ کا ذکر، اس طرح کے الفاظ لے کر کے آئیں گے کہ گویا وہ آپ کی پوری نظروں کے سامنے آ جائے گا، ہے نا. جذبات نگاری مطلب کہ اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اس کے چہرے کو اور باقی چیزوں کو اس طریقے سے بیان کریں گے، یا دل کی کیفیت کو کئی مرتبہ اس طریقے سے وہ بیان کریں گے کہ پورا کسی سامنے والے کی بنا دیکھے اس کی نظروں میں آ جائے، ہے نا. غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. وہ طنز و مزاح، کبھی کسی سے مذاق کر رہے ہیں، جو شاعری کے اندر تھا شوخی و ظرافت، یہی یہاں پر بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے. طنز و مزاح، ہر کسی سے ہنسی مذاق، ہر کسی سے ٹھٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اچھی چیز بھی ہے، ہر کسی سے مذاق کرتے ہیں، خود اپنا مذاق بھی بنواتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں ہر بات بتاتے ہیں. تو یہ باتیں کیا آپ کے ذہن میں آ گئی؟ آئی بھائی؟ نہیں جی آئی؟ سر. آئی؟ جی سر. اب دیکھیے، جی سر. اب بھائی آئے ہیں، انہوں نے جو خط لکھا ہے منشی جی کے نام، اسے دیکھیے، تھوڑا سا پڑھیے. اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جو سمجھ میں نہیں آئیں گے. ذرا اس کو پڑھ کر کے سنائیے. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ارم. جی سر. منشی ہری گوپال تفتہ کے نام. صاحب، تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا. وہ ایک جنم تھا جس میں ہم تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے. شعر کہے دیوان جمع کیے. اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے کہ وہ ہمارے تمہارے دوست ولی تھے، اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا. نہ آگاہ نہ وہ زمانہ رہا، اور نہ وہ اشخاص، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط اور نہ وہ انبساط. بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا، اگرچہ یہ صورت اس جنم کے بعینہ مثل پہلے جنم کے ہے. یعنی ایک خط میں منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا اور اس کا جواب مجھ کو آیا، اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم با منشی ہری گوپال و متخلص با تفتہ ہو آج آیا، اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور اس محلے کا نام بلی مارو کا محلہ ہے. لیکن ایک دوست اس جنم کے بلی دوستوں میں مارا ہے سے نا، نہیں. بلی مارا جہاں جوتوں کی فیکٹری ہے وہ بلی مارا ہے. یہ بلی مارو کا اچھا محلہ. اچھا، بلی مارو کا محلہ ہے. لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا. واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا. کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ، اگر کچھ ہے تو باہر کے ہیں. ہندو البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں. اب پوچھو کہ تو اب پوچھو تو اب کیوں؟ پوچھو کہ کیوں کر اب پوچھو تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا صاحب بندہ. میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں، اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار با دیوار میں گھر حکیموں کے، اور وہ نوکر ہیں راجہ نریندر سنگھ بہادر ولی پٹنہ کے. راجہ پٹیالہ نے کے. صاحبان عالی شان سے پٹیالہ کے راجہ نے صاحبان عالی شان سے عہد لیا تھا کہ وہ بروقت غارت دہلی یہ لوگ بچے رہیں. چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں آ بیٹھے، اور یہ کوچہ محفوظ رہا، ورنہ میں اور یہ شہر کہاں. مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، اور رہ گئے تھے وہ، اور جو رہ جو گئے تھے رہ گئے وہ نکالے گئے. جاگیردار، پیشندار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے. مفصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، اور ملازمان قلعہ پر شدت ہے، اور بعض پرس اور داگیروں میں مبتلا ہوں. مگر وہ نوکر جو اس ہنگام میں نوکر ہوئے ہیں اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں. میں غریب شاعر 10 برس سے لکھنے اور شعر کی برس سے اصلاح لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر
اچھا 2 بار ہے، 10 برس سے لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں، خواہی اس کو نوکری سمجھو اور خواہی مزدوری جانو۔ اس فتنہ آشوب میں کسی مصلحت میں نے دخل نہیں دیا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل گیا۔ امیر شہر میں ہونا، میرا شہر میں ہونا، اچھا سوری، میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے، مگر چونکہ میری طرف بادشاہ دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات پائی نہیں گئی، لہٰذا طلبی نہیں ہوئی، ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے گئے یا پکڑے ہوئے آئے ہیں، میری کیا حقیقت تھی؟ غرض یہ کہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوں اور دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا، سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے، شہر میں ہے کون جو آوے؟ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پائے جاتے ہیں، اور جرنیلی بندوبست 11 مئی سے آج تک، یعنی بشمبا پنجم دسمبر شمبا مطلب 1800، وہی دن کا نام ہو گیا نا، شمبا، دو شمبا۔ جی سر، بشمبا پنجم دسمبر 1857 تک بادستور ہے، کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم، بلکہ آواز ایسے امور کی طرف حکام کو توجہ بھی نہیں۔ دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے، یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا۔ تم زنہا یہاں کا ارادہ نہ کرنا، ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھا دینا۔ اس وقت تمہارا خط پہنچا اور اسی وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہر کارے کو دے دیا۔ اب اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوں گے، اصل میں یہ کہانی ہے مکمل 1857 کا جو ودروہ ہوا تھا، ریوالٹ ہوا تھا، جب آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو بہت بڑا ریوالٹ ہوا تھا۔ پہلے مسلمان ہندو سب لوگوں نے مل کر کے انگریزی حکومت کے خلاف بہت بڑا षड्यंत्र رچا تھا، لیکن اتفاق سے ایسٹ انڈیا کمپنی گئی جیت، کیونکہ ان کو سپورٹ مل گیا تھا زمینداروں وغیرہ کا، تو وہ سپورٹ ملنے کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی جیت گئی۔ چونکہ وہ جیتی تو پھر بعد میں جتنے لوگ آئے سب کو مارا کاٹا گیا، دلی کا بہت برا حال ہو گیا۔ تو یہ جو دلی کے حالات کو بیان کر رہے ہیں اپنے خطوط کے اندر، ٹھیک ہے، تو انہوں نے الفاظ بھی بڑے اچھے استعمال کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیے ہمارے نام انہوں نے خط نہیں لکھا، لیکن ہمیں بھی پڑھ کر کے پتا چل رہا ہے نا کہ ہاں بھائی واقعتاً اس وقت دلی کے حالات کیسے رہے ہوں گے، تو یہی اس کی اہمیت ہے۔ کچھ مشکل الفاظ ہوں گے، اس کے معنی دیکھ لیں، جیسے ناہ کا مطلب ہو گیا اچانک، اختلاط کا مطلب میل ملاپ ہو گیا، استنباط خوشی، بیعینی ہو بہو بالکل موسوم، نام سے پکارا جانے والا، اور واللہ خدا کی قسم، یہ قسم ہو گئی، اہل حرفہ مختلف پیشوں سے متعلق لوگ، مسکن رہنے کی جگہ، صاحبان عالی شان، مطلب اس کا غارت صاحبان عالی شان مطلب کہ جو بڑے بڑے حکام مراد ہوا کرتے تھے، انگریزی حکومت کیا کرتے تھے، مطلب اس سے مراد ہے جو بڑے بڑے حکام ہوا کرتے تھے وہ لوگ۔ غارت مطلب لوٹ، تباہی، بربادی، کوچا مطلب گلی، مبالغہ جاننا مطلب واقعی بھی یہ صحیح ہوا ہے، اس کو غلط مت سمجھنا، مطلب یار میں ایسا نہیں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ والی بات ہوگی۔ شدت، سختی، باز پرس مطلب کوئی پوچھ گاچھ کرنے والا، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نا۔ ہنگامہ کہ بھئی فتنہ و فساد، اور پھر خواہی مطلب آپ چاہیں، آشوب مطلب فتنہ و فساد، یہ بھی مصلحت، مشورہ، مخبر مطلب جو خبر دیتا ہے، سیاست پانا، سزا پانا، جنرلی بندوبست مطلب فوجی انتظام، ٹکٹ، اجازت نامہ، زنہار، ہرگز۔ تو میرے خیال سے یہ الفاظ ہیں کچھ، ان الفاظ کو جب آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات مکمل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو کیا آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ غور طلب بات، تو غور طلب بات کیا ہے بھائی، ذرا دیکھیں اسے۔ تو انگریزوں کے خلاف جو 1857 کے اندر بغاوت ہوئی تھی، میرٹھ سے اس کی شروعات ہوئی تھی، ویسے تو شروعات سالوں پہلے سے ہونے لگی تھی، لیکن باضابطہ 10 مئی کو اس کی شروعات ہوئی اس ہنگامے کے زمانے میں، اور اس کے ختم ہونے کے بعد دہلی کے جو حالات رہے بہت زیادہ بیکار رہے۔ تو غالب کے جو خطوط ہیں ان کے اندر ہمیں ساری چیزیں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں، غالب نے اس کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔
اور جو بھی سماجی حالات رہے تھے، شخصی حالات رہے تھے، جتنی بھی چیزیں انہوں نے دیکھی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً اس وقت کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اس خط کو غور سے پڑھا جائے تو یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ غالب کے خطوط صرف ان کی ذاتی زندگی کی عکاسی نہیں کرتے، ان کے زمانے کے سماجی ماحول، سیاسی حالات کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سوال و جواب ہے تو بھیا آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیے سیم خط ہے، ایک سیم تو نہیں ہے، تھوڑا سا الگ ہے. اس کو پڑھیے بھائی بالا صاحب، اس خط کو پڑھیے آپ. منشی نبی بخش حقیر کے نام، حقیر ان کا تخلص تھا، منشی نبی بخش کے نام. پڑھیے اس کو. جلدی فٹافٹ. منشی نبی بخش حقیر کے نام. بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا. آپ کا ہاتھرس سے گول آ جانا ہم کو معلوم ہو گیا تھا. ہمارا ایک وقائع نگار اس ضلع میں رہتا ہے، حق تعالیٰ اس کو جیتا رکھے. گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو؟ اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی. چھٹی 7ویں رمضان کو میں نے مینا خوب برسا. مینا بارش. مینا خوب برسا. ایسا مینا جیٹھ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. اب مینا کھل گیا ہے. ابر گھرا رہتا ہے. ابر مطلب بادل. ابر گھرا رہتا ہے. ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی، اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے. دھوپ بہت تیز ہے. روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں. کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا. یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں. روش میں تو رکھتے ہیں. روش رکھتے ہیں. میں تو روزہ ہنس رہا ہے سر. ارے تو بات ہی ایسی ہے، چلے. ہاں، میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں، اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا. یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے. جی جے پور کا حال آپ کو منشی صاحب کی زبان سے یا ان کے نام کے خطوط دیکھ کر معلوم ہو گیا ہے. مقرر مقرر کیوں لکھوں؟ مطلب دوبارہ سے کیوں لکھوں؟ اچھا، تکرار. مقرر کیوں لکھوں؟ خیر غنیمت ہے. یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا. ہاں بھائی، پرسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا کہ ہاتھرس میں بلو ہوا اور مجسٹریٹ کیا ہوا؟ بلو. مجسٹریٹ زخمی ہو گیا. ہاں، مجسٹریٹ زخمی ہو گیا. آج میں نے ایک دوست کے ہاتھ سے اس اخبار کا 2 ورقہ منگا کر دیکھا. واقعی اس میں مندرج تھا کہ راہیں چوڑی کرنے پر راہیں چوڑی کرنے پر، راہیں چوڑی کرنے مطلب پر راستوں کو چوڑا کیا جاتا ہے تو وہی راہیں چوڑی کرنے پر. اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلو ہوا اور رعایا نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہوا. حیران ہوں کہ اگر یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا، اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے. ہوش ناکانہ خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھیے. مفصل لکھیے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں. جیسے آپ دیکھیں واقعہ نگار مطلب کہ جو واقعہ لکھتا ہے، تپش گرمی، فہم سمجھ، طرفہ انوکھا. 2 ورقہ مطلب 2 ورق والا، تھوڑا سا انہوں نے اس طرح کا استعمال کر دیا ہے. اس نکانا ہو حوث سے بھرا ہوا، مراد بے تابی سے بھرا ہوا. مطلب یہ کہ بھئی دیکھیں کہ انہوں نے ایک واقعہ بھی بیان کر دیا اور فساد سے جڑا ہوا جو یہ فساد راستوں کے اوپر تھا اس کو بھی بیان کر دیا، اور کس طریقے سے مزے کی بات کہہ دی. بولے میں روزہ تو رکھتا ہوں لیکن میں روزے کو بہلاتا رہتا ہوں. آپ کی طرح روزے کو مطلب ناراض نہیں کرتا، میں روزے کو کھا پی کر کے بہلاتا رہتا ہوں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں تم تو روزہ نہیں رکھتے. تو وہ ایک طرح سے جو ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ پورا چیپٹر آپ کے سمجھ میں آ گیا؟